मुत्तहदा अपोजिशन ने आज एक बार फिर स्टेज सजाया। सब एक बार फिर उसी अंदाज से गरजते और बरसते नजर आए। नवाज शरीफ के अल्फाज मुख्तलिफ लेकिन बयानिया वही था। एक बार फिर खुलकर शख्सियात के नाम लेते नजर आए, ललकारते नजर आए। मरियम नवाज ने भी बलूचिस्तान की सरजमीन पर बोला और खुलकर बोला, एहसास किए बगैर कि वो सियासी दुश्मनी में किस हद तक जा रही हैं। बलूचिस्तान की हुकूक की बात करती रही, लेकिन किस अंदाज से, शायद उन्हें खुद भी अंदाजा ना हो। इसका फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसका होगा, आपको दिखाते हैं जरा कि क्या बातें हुई और उसके बाद आगे चले। हमारी डिमांड है, बलूचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आईन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ। बिलावल भुट्टो से मुतालिक शुकूक और शुबात का इजहार किया जा रहा था। वो सोचे समझे मंसूबे के तहत जलसा छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान चले गए हैं। खिताब नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी खिताब किया और वो भी आज खुलकर बोले। वजीर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि इमरान खान मुल्क के इदारों को टाइगर फोर्स में बदलना चाहते हैं। इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने। पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा आईएसआई जो भारत और पूरी दुनिया ढकती हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा आईएसआई को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। ये तो हमारा एएसएफ को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं दोनों तरफ से। हुकूमत ने भी इसे अना का मसला बना रखा है। ऑपोजिशन भी सरों पर कफन बांधे नजर आ रही है। दोनों बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन नुकसान इस सब का क्या हो रहा है और किसको हो रहा है, दोनों तरफ के नादानों को इसका जरा बराबर भी एहसास नहीं है। यूं लग रहा है जैसे गैर महसूस तरीके से दोनों मिलकर दुश्मनों का काम आसान कर रहे हैं। दोनों की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, आज के इस प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, उनसे बात होगी। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज करते हैं। जिस तरीके से आज आपने भी देखा, तीसरा आज पावर शो था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का और मरियम नवाज साहबा ने भी बड़े गनगरज के साथ बोला है और एक बार फिर वो कहती हैं कि जो वोट को इज्जत दो की बात है। मैं मोहसिन बेग साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये जमातें जो आज वोट को इज्जत दो की बातें कर रही हैं, जब ये खुद इख्तिदार में थी तो क्या उन्होंने वोट को उसी तरह से इज्जत दी? और जो बात ये कि यहां हुक्मरानों को निकालने और लाने का इख्तियार किसी और के पास होता है, तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा माजी में पहले कभी नहीं हुआ जो आज इन तमाम बातों को बार बार रिट्रेट किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने तो माजी में भी यही कुछ देखा जो आज देख रहे हैं। नई बात यह है कि जैसे मरियम या उनके फादर जिस किस्म की आज उन्होंने स्पीचेस की या पहले भी की, बेसिकली उनका जो मौक़िफ़ है वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि बहुत से अंडर करंट्स काम करते हैं, पॉलिटिक्स में लोगों को लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इलेक्शन जो है वो प्री पोल डिज़ाइन किया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं। और नवाज शरीफ साहब खुद भी इसी रास्ते से ही चलकर यहाँ तक पहुँचे थे। वो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसी रास्तों से आए हैं। उनको हकीकत का ज़्यादा इल्म होगा। हम तो बाहर बैठ के क्रेडिबल सोर्सेज से ही सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया करते हैं। तो मकसद ये है
کہ آپ نے میں ان کی سپیچ کی حمایت میں اس حد تک تو نہیں ہوں، لیکن کچھ باتیں بڑی ہی سوچ اور فکر کی ہیں کہ آیا ان اداروں کو جو ہماری پاک فوج ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی بھی قوم اپنی فوج کی ہمیشہ عزت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ عزت ہی کرواتے رہیں اور فوج کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اب کراچی کا انسیڈنٹ دیکھ لیجئے، پھر رپورٹر کا ڈس اپیئر ہونا دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں روز ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ چیزیں قوم میں، پاکستانیوں میں نفرت کی علامت بنتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیزوں سے دور رہیں۔ پولیٹیشنز کوئی کسی کو کیا کہے، کوئی کسی کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے، یہ ایک سیاست کا وتیرہ ہے، پوری دنیا میں ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ خود کریں جیسا کرنا ہے، کسی کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوج ریاست کا ادارہ ہے، وہ مقدم ہے، اس نے اس ملک کے لیے اور ان کی سرحدوں کے لیے جو انہوں نے قسم کھائی ہے اس کا بھرپور دفاع ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم عزت کرتے ہیں، عزت ہی ہونی چاہیے۔ لیکن جو محسن بیگ صاحب جو نیریٹو چل رہا ہے اس وقت، اس سے ہمارے اس ادارے کو نقصان، جو بات آپ نے کی ہے، نقصان تو پہنچ رہا ہے اس چیز کے اندر۔ یہ نیریٹو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہماری ریاست کے لیے، ہمارے ملک کے لیے؟ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا، اور میں یقین کیجئے میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کیجئے، اس پرابلم کو۔ ہمارے جو اداروں کے ہیڈ ہیں ان کو چاہیے کہ ایڈریس کیجئے اس سے پہلے کہ نقصان ہو۔ دیکھیے بلوچستان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، سندھ کے ڈیفرنٹ ہیں۔ پنجاب میں کبھی فوج کے خلاف بات نہیں ہوئی تھی، آج پورا پنجاب اگر فوج کے خلاف ہو جائے تو مجھے بتائیے یہ ملک سروائیو کر پائے گا؟ آپ کے ویسے بھی معاشی حالات اتنے خراب ہیں، اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اور آنے والے حالات عوام کے لیے 22 کروڑ لوگ ہیں، کھانا پینا، مہنگائی، بے روزگاری، ان چیزوں نے اس ملک کو تباہ کر دینا ہے۔ آپ کو چاہیے، آپ بڑے بنے، ریاست کے ادارے ہیں، سب کو بلائیں اور بلا کے ایک معاہدہ، عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کسی کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کو نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے، اگر آپ کو ری الیکشن کروانا پڑتا ہے تو کروائیے، اس سے پہلے کہ ٹائم گزر جائے اور یہ نفرت بڑھ جائے اور آنے والے دنوں میں شاید حالات کسی کے قابو میں نہ رہے۔ رائٹ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ۔ مرتضی سلنگی صاحب، جس طرح سے محسن بیگ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر اپوزیشن کا یہ نیریٹو ہے تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی وہ ان اداروں کو بار بار گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ بار بار اگر آپ ان کے وزراء کو دیکھیں یا خود آپ دیکھیں کس نے الیکشن جتوایا، کس کو فون کیا گیا، کس سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بیچ میں نہ گھسیٹے؟ حکومتی پارٹی، اپوزیشن کی پارٹی آپس میں مل بیٹھ کے خود ہی کسی پوائنٹ پر آ جائے، بجائے اس کے کہ اس ادارے کو بیچ میں گھسیٹیں، اس کے اگینسٹ میں نیریٹو لے کر آئیں جس کا فائدہ دشمن اٹھا لے۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کئی دفعہ میرا اور بیگ صاحب کا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں آج بیگ صاحب کے موقف کے قریب ہوں شاید اتنا کبھی نہیں تھا۔ میں تو ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اس وقت گرمی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، اور ہم تمام لوگوں کو ٹھنڈے دل سے ان تمام معاملات پر سوچنا چاہیے۔ یہ ہم سب لوگوں کا ملک ہے، یہ 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مضبوط ملک ہو، جمہوری ملک ہو، آئین کے تحت چلے، کسی کو شکایت نہ ہو، ہمارے یہ ریاست مضبوط ہو، کوئی اس ریاست کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ 2.5 سال پہلے جو حکومت آئی ہے وہ پاکستان کی جو کمزور ترین سول حکومتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ جو غیر مقبولیت کے جو ریکارڈ جو قائم کیا ہے، وہ میں نے بہت سی جو فوجی حکومتیں ہیں ان کو بھی اتنا جلدی غیر مقبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب آپ
بیگ صاحب کے سامنے بھی ہمارے ملک کی تاریخ ہے اور ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن سر اس گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو جو چیلنجز تھے وہ بہت سارے چیلنجز درپیش تھے اور وہ چیلنجز سے نمٹتے اور پھر تجربہ بھی پہلا رہا ہے تو یقینی طور کے اوپر ٹائم اور وقت تو لگے گا. اور 2 اور 2.5 سال کے بارے میں جب کارکردگی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ فیئر ٹو جج ود ان 2 and 2.5 years. دیکھیں یہ تجربے کی بات جو ہے وہ عمران خان تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی کابینہ نہیں کر سکتی. اس میں 60-70% تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہے, جو ان تمام جماعتوں میں رہے ہیں, جو کیو لیگ میں بھی رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, جو مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں, تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. تو یہ بات کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تجربہ کار اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیم ہے. تو وہ سارے جو ارسطو اور افلاطون لائے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ ذرا بتائیں نا کہ جو معیشت کا جو حال ہے, جو خارجہ پالیسی کا جو حال ہے, جو گورننس کا جو حال ہے, ابھی یہ جو وسیم اختر پلس کو جو یہ 2.25 سال پہلے لے کر آئے ہیں تو ہم لوگوں نے کس نے جا کر منت مانگی تھی کہ آپ ان کو لے آئیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو لے آئیں. اور بہت سارے لوگ ہیں, مطلب اور کچھ نہیں ملتا تو سر لیکن ان کی نظر میں تو وہ بیسٹ آپشن تھے نا. ہماری اور آپ کی چوائس تو ہو سکتی ہے لیکن خان صاحب کی نظر میں وہ بیسٹ چوائس تھے. پھر آپ بھگتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک بہت کمزور اور بہت ایک غیر مقبول حکومت ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو فوج کے ساتھ لڑا کر فوج کو مجبور کر دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آ کر اس کا دفاع کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے اب وہ ہٹتے جا رہے ہیں اس حکومت کے. اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جس حال میں لے آئے ہیں. یہی شاہ محمود قریشی ہے نا جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ تھے, جو آپ ذرا گوگل سرچ کریں کہ وہ پھدک کے کہہ رہے تھے کہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے والے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ لیکن سر وہ بات پوائنٹ آف ویو تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے 27 آؤٹ آف 5 پوائنٹس اس گورنمنٹ نے آغاز کیا, 21 پوائنٹس کو کمپلائی کر دیا اور مزید ٹائم فیبروری کے اندر گورنمنٹ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ مزید کمپلائی کر دیں گے تو فیبروری میں آپ کے پاس ٹائم ہے وہ گرے لسٹ سے نکل آئیں گے. نہیں ہے فرید, بات پوائنٹس کا نہیں ہے کہ جی 21 اور 26 کا. وہ جو پیچھے جو رہ گئے ہیں نا پوائنٹس, ان کا وزن جو ہے وہ باقی 21 سے بھی زیادہ ہے. چلیں مسئلہ تو وہی ہے, ٹھیک ہے, ان کا بوجھ جو ہے یہ اٹھا نہیں سکتے. میں آگے چلتا ہوں سر, ذرا بریگیڈیئر فاروق امین صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو نیریٹو چل رہا ہے, جس وقت محسن بیگ صاحب نے بھی بات کی ہے, منصف سنگی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں اس ادارے کو بیچ میں گھسیٹنا, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نیریٹو, یہ بیانیہ چاہے حکومت یا گورنمنٹ کی یا اپوزیشن کی طرف سے ہو, ہمارے سدھارے کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا؟ اور ماضی میں کچھ دن پہلے بھی جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ کس طریقے سے بھارتی میڈیا نے اس کو جو ہے وہ پروپیگنڈا اس کا کیا, اس کو انٹائر پاکستان سے ریلیٹڈ ایک سول وار کی انہوں نے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی. تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے ہمارے ملک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید رئیس بھائی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے نا جس کی اب ہم بات محسن بیگ صاحب نے بھی بات کی اور جو ان 3 جلسوں میں ہمارے سامنے آئے نواز شریف کے ذریعے یا مریم نواز کے ذریعے, یہ نیریٹو اب سٹیل ہوتا جا رہا ہے, یہ نیریٹو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. پیپل آر بگننگ ٹو لوز انٹرسٹ ان دس نیریٹو. اور پھر انڈیا نے جس طرح انڈین میڈیا نے اس کو اچھالا, یہ سول وار ان کراچی اور یہ تمام معاملات, وہ پھر ایک بیکیم اے جوک آن دا سوشل میڈیا. وہ تو ایک علیحدہ جنگ ہے سوشل میڈیا کے, انڈیا نے تو کرنا ہی کرنا آپ کے ساتھ, چاہے جو بھی ایک مسئلہ ہو وہ تو اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کر کے, اور بیکاز ان کے بھی ایک دے ہیو این ایکس ٹو گرائنڈ, کیونکہ ساتھ جو فروری 29 کا ہوا ابھی تک انہوں نے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کہ
پاکستان سے بدل لیں, چاہے ایف ای ٹی ایف میں ان کو گرے لسٹ سے نہ نکلنے دیں, چاہے لائن آف کنٹرول پہ ان کو اٹیک کرتے رہیں پاکستان آرمی کو, چاہے کوئی اور طریقے بلوچستان میں بم دھماکے کراتے رہیں جس طرح آج بھی ہو گیا, آپ نے دیکھا کوئٹہ میں, یا کے پی کے اندر جو یہ پشتون موومنٹ ہے, سو کالڈ پشتون موومنٹ, تو یہ تو, اور دہشت گردی کے حملے, تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو اگر میں انڈینز کی جگہ ہوں اور میں پاکستان کا دشمن ہوں تو میں تو یہ کام کروں گا, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جو نواز شریف اور مریم نواز کا جو نیریٹو ہے یہ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے. دیکھیں نا, اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں بھی یہ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا, میری بدنامی ہوگی, پورے پاکستان میں میری اشتہار لگ گئے, مجھے جناب میرے ایسٹس جو ہیں وہ سارے فریز ہو گئے, میرا جو سن ان لا ہے کیپٹن صفدر وہ اس کے خلاف مزار قائد پہ بے حرمتی اس کی ہوگی, اس پہ ایف آئی آر ہوگی. اس کے علاوہ اب لیٹسٹ گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ جی ہم ان کو ڈیپورٹ کرائیں گے, اور پرائم منسٹر کہتے ہیں جی ہم بورس جانسن کو اگر مجھے ملنا بھی پڑا جا کے تو یہ اس ایفرٹ میں وہ بھی انیشیٹو میں لینے کو تیار ہوں. سو ظاہری بات, اور پھر جس طرح پرائم منسٹر نے بات کہی کہ جناب یہ, اور یہ بات بھی صحیح ہے, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی جس میں فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کو بالکل سپورٹ کرے کہ ہاں جی چاہے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو, جہاں جہاں پاکستان کے انٹرسٹ ہوں, انٹرنل سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ, پاکستان کے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں لیکن سر جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت, جو نیریٹو دیا جا رہا ہے, جتنی گن گرج ہمیں دکھائی دے رہی ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ لے لیں, اکانومی کا معاملہ لے لیں, ووٹ کو عزت دینے کی بات کر لیں, جس طرح سے محسن بیگ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. سر تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے وہ تمام ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کر اگر کام کریں گے تو معاملات بہتر انداز میں آگے چلیں گے؟ میرا خیال ہے پھر اداروں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا ڈاکٹر قادری کا اور عمران خان کا, تو اداروں کو چاہیے تھا جب نواز شریف نے ان کو کہا کہ جنرل رحیل صاحب آپ ہماری مدد کریں, ان سے آپ بات کریں تاکہ یہ دھرنا بریک اپ ہو اور یہ جائیں ہماری جان چھوڑیں, 126 دن سے بیٹھے ہیں, تو ادارے کو اس وقت کہنا چاہیے تھا نہ نواز شریف صاحب آپ خود اس کو سیاسی طور پہ حل کریں, کر لیں, ہمیں بیچ میں نہ لے کے آئیں. لیکن پھر جنرل رحیل شریف نے دونوں کو بلایا اور ان کو ظاہری بات تھا بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جلسے جلوس و دھرنوں سے آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں گے, سوری دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو میرے خیال ادارے کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وی ہیو ٹو سپورٹ. وہ تو ابھی اپنے انٹرویو میں بھی خان صاحب نے کہا ہے نا, وزیر اعظم صاحب نے, کہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, یا تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر این آر او نہیں دینا تو پھر بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں, وہ جو خان صاحب جن ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ جو ریسنٹ پچھلے 6 مہینے میں جو باجوہ صاحب سے تھا, جو زبیر صاحب اور جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ہو رہی تھی, تو وہ تو انہوں نے اس پہ جنرل کامنٹ دیا ہے کہ جناب ملنا نہیں چاہیے تھا. وہ ویسے وہ میں بھی اگری کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو بیک چینل جو رابطے ہیں یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے, بیکاز آپ دیکھیں نا کہ جب 6 مہینے جب یہ بیک چینل معاملہ چل رہے تھے اپنا زبیر صاحب کے اور مریم نواز, یہ سارے بالکل چپ بیٹھے تھے, تو یہ اٹ واز اے پارٹ آف اے گرینڈ ڈیزائن کہ they were thinking کہ شاید ان کو فوج کی طرف سے کوئی مدد مل جائے گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو لال جھنڈی دکھا دی تھی, لیکن اینڈ میں فوج نے بھی لال جھنڈی دکھائی. جب فوج نے لال جھنڈی دکھائی کہ یہ جائے آپ اپنے کیسوں لڑیں, تو انہوں نے کہا اچھا آپ ٹھیک ہے, پھر ہم بھی آپ کی ایسی تیسی کرتے ہیں. نواز شریف تو ویسے ملک سے باہر ہے, لیکن وہ بات چیت تو سر نہیں ہونی چاہیے. فاروق عزیز صاحب, بات چیت تو پھر نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی سے بات کریں گے, ملاقات کریں گے, تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی کوئی امید تو ہوگی کہ ٹھیک ہے کچھ بہتری ہو سکتی ہے, کوئی معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور جب نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہی دیکھیں نا, بات وہی ہوگی. تو یہ تو پھر یہ تو اپنا پھر طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا, کہ جب آپ پہلی بات ہے وائی شوڈ یو اپروچ دی آرمی چیف, آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے. وہ پھر اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ان کے بھی والد صاحب ہیں زبیر صاحب کے, اور یہ اپنا اسد جو ہیں, یہ ان کے والد صاحب ریٹائرڈ سینئر جنرل کہ وہ اپنا ہی نو لانگر الائیو, ایکسپائرڈ مینی ایئرز اگو. تو ظاہری بات آؤٹ آف ریسپیکٹ جنرل باجوہ نے کہا کہ اچھا بھائی ایک سینئر لیڈر ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں, اوکے چلے دے دیتے ہیں. بلکہ یہاں پہ تو یہ بھی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کی نالج میں تھا کہ گلگت بلتستان کے اوپر جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بلایا اپنا یہ لیڈرز کو, جی بالکل ان کو آن بورڈ لیں تاکہ ان کو بتائیں کہ ہماری قومی سلامتی پوائنٹ آف ویو سے گلگت بلتستان کے فیوچر کی کیا سوچ ہے. دیکھیں واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل, جو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ فوج بالکل بیرکوں میں بیٹھی ہے, دروازے بند کر کے بیٹھی ہے, باہر ملک میں آگ لگی ہوئی, انتشار چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو نہیں ہونے لگا. they have every constitutional right
in the sense کہ آرٹیکل 245 کہ ان کو حکومت بلائے کہ جناب انشور لا اینڈ آرڈر. ٹھیک ہے، چلیں کمرشل بریک لیتے ہیں سر. اس کے اوپر بریک کے بعد آئیں گے تو محسن بیگ صاحب آپ سے اس پر ذرا مزید بات کریں گے اور پوائنٹ آف ویو لیں گے. مرتضی اسلنگی صاحب آپ سے بھی اس پر مزید بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. محسن بیگ صاحب جو بات ہم کر رہے تھے، اگر وے فارورڈ دیکھیں تو اس وقت اس صورتحال کو کیسے لوور ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت اس تمام چیزوں کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دے رہی ہوتی ہے. پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر جو ہے جو اپوزیشن رہنما ہے وہ ان کا بیانیہ وہی نیریٹو ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے مستقبل کا وہ لوور ڈاؤن کیسے ہوگا؟ بہت شکریہ جی. میں پہلے تو فاروق حمید صاحب کی کچھ باتوں کا جواب دے دوں بیکاز وہ ٹوٹلی حقائق کے خلاف، اور جہاں تک انہوں نے موجودہ کرنٹ صورتحال کی عکاسی کی ہے وہ بھی میرا خیال میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ کہہ رہے تھے بیانیہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو دھرنے کے دوران جو پرائیویٹ شخص کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ جی آپ ریزائن کر دیں، اور تب ہی انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف رئیس شریف صاحب سے کہا کہ اس میں جنرل ظہیر الاسلام انوالو ہیں، آپ ان کو بلائیں. اور اس کے بعد یہ بات کافی حد تک سچ ثابت ہوئی کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب کو نہ اس کے بعد کوئی جاب دی گئی، نہ ہی رحیل شریف صاحب نے ان کو ملاقات کا وقت دیا. ایک بات تو کلیئر کر لیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو یہ سارا جیسے انہوں نے فرمایا کہ ساری چیزیں ہی غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پولیٹیشین کو اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے بھی اس ملک کو بگاڑنے میں کافی کردار ادا کیا. انہوں نے بھی ان اداروں کے ساتھ مل کر اپنے اوپوننٹس کو بہت بار گورنمنٹس بھی گئیں اور بہت لوٹاڑا بھی اور کانسپریسیز بھی ہوئیں. لیکن یہ ملک اب جس سٹیج پہ کھڑا ہے، دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ کیسز ان کے اپنی جگہ، لیکن وہ ووٹ لے کے آئے ہیں اس پارلیمنٹ میں. ان کو بھی لوگوں نے، پاکستانیوں نے ووٹ دیا اور ان کی تعداد گورنمنٹ کی تعداد سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ان کو نہ تو ہاتھ ملایا، نہ ان کی بات سننے کی کوشش کی، نہ پارلیمنٹ کو حکومت نے نہیں چلنے دیا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو چلنے دے، قانون سازی ہو، لوگوں کے مسائل حل ہو اور آگے بات بڑھے. جب آپ پارلیمنٹ میں ان کی بات اور ان کو بات نہیں کرنے دیں گے تو وہ سڑکوں پہ آئے. اب سڑکوں پہ آ کے انہوں نے ان اداروں کو نشانہ اور ٹارگٹ کیا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی حکومت وقت کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن پالیٹکس میں انوالو ہونا وہ دوسری بات ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے. وہ ان کا بیانیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھیں، اکٹھے بیٹھیں، ان لوگوں کو بلائیں. کوئی غدار نہیں ہے، کوئی انڈیا اسرائیل. یہ بیانیہ فیل ہو چکا ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں تو مجھے انڈیا کا ایجنٹ بنا دیں، کوئی اور. دیکھیں یہ بیانیہ یہ سسٹم، لیکن ہمارے حکومتی جو ترجمان ہے وہ تو پی ڈی ایم، اسرائیل، بھارت، ایک جو ٹرائیکا ہے اس میں شامل کر رہے پی ڈی ایم کو. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کم عقلی ہے. کوئی انڈیا، بھارت اور اسرائیل اور یہ بیانیہ بکنے والا نہیں ہے. آپ اگر ایسے کام نہ کریں، اگر کراچی والا واقعہ نہ ہوتا تو انڈیا میں جو پروپیگنڈا وہ ہوتا نہ ہوتا. اگر آپ جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جائیں پروپیگنڈا ہو نہیں ہوگا. آپ یہ کام نہ کریں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے پاکستان میں کہ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے اور ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں خود. اور ایسے لوگوں کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. جو اس ملک کی اصل تباہی وہ یہ چیزیں ہیں، وہ نہیں ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے یا اسرائیل کہہ رہا ہے. یہ بیانیہ حکومت وقت جو لوگ نادان لوگ جو بیانیہ دے رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ فلیئر اپ کرے گا چیزوں کو، اور فلیئر اپ ہو کے دیکھیں جب ڈائلاگ ختم ہو جائے تو لڑائی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ڈائلاگ سے ہی حل ہوں گی. نہیں تو بیگ صاحب کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تو نہیں پہنچ چکے؟ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہ ایسا پوائنٹ نہ آ جائے جہاں پہ واپسی کا کوئی راستہ ہی ممکن نہ ہو کسی کے پاس بھی؟ دیکھیے جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، میں 4-5 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا. آپ کی ملک کی اکانومی، آپ کے ملک کے حالات اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اکانومی کے ریورسل ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں اکانومی ٹیک آف کریے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ غلط فگرز بتا رہے ہیں اکانومی کے. اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لائی تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا حادثہ ہوگا اس ملک کے لیے. اور یہ عوام جو ہے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے یہ سارا بوجھ. ٹھیک ہے. لہٰذا جو بھی اقتدار میں ہیں، ہمارے ریاست کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے
بیٹھیں, ان سے ڈائیلاگ کریں اور ایک مستقبل کا Right. لائے عمل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں ملک رائٹ میں. فاروق عبید تبھی صاحب تو فاروق باہر صاحب سے اکنامک انویسٹمنٹ آئے گی. سچویشن کبھی از ناٹ گڈ, اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں ہے. محسن بیگ صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہم خود جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, سچویشن ٹھیک نہیں ہے, کیسے چلے گا سر؟ اور جو دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے, جو بات بتائی ہے سر, اگر وہ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اور وہ ہیٹ اپ نہ ہوتے معاملات. دیکھیں پہلے میں کوئکلی بات کر دوں کہ کوئی ٹائم کم ہوتا ہے. انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل پڑھ لیں, ان کا انٹرویو سن لیں ود جنرل ظہیر الاسلام عباسی, تو میرا خیال ہے شاید محسن بیگ صاحب may not be claiming کریکٹلی جو کہ وہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی پرائیویٹ بندے کو بھیجے گا وغیرہ یہ وہ, تو لہٰذا وہ بات تو کلیئر ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جی ووٹ میں بڑی میجورٹی سے یہ ہے اپنا اپوزیشن والے, بھائی بات اگر نیشنل اسمبلی میں معاملات نہیں چل رہے ہیں اور یہ میجورٹی میں ہے 170 65 75 ان کی سیٹیں ہیں, تو بھائی موسٹ ویلکم, جمہوریت کا تقاضا ہے, اینڈ ماس ریزائن کریں, گو آؤٹ آف دا پارلیمنٹ, تاکہ حکومت فورس ہو جائے ٹو گو فار فریش الیکشن. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت 3-4 چیزیں ہو جائیں. اکانومی کی کوئکلی بات, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے پروگرام سے اسلام آباد اپنا فیصل آباد کے 2-3 ٹاپ انڈسٹریلسٹ کہیں, ٹاپ بزنس مین کہیں, اپنا ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وی ہیو آرڈر بکڈ فار ایٹ لیسٹ 8 سے 10 مہینے ہم آرڈر لے نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا فیصل آباد میں مزدور کوئی نہیں مل رہا. سر آپ کی بات اس پوائنٹ پہ ٹرو, لیکن ہم جو روٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں, روٹ لیول پہ جو سچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ پرسسٹ کر رہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب. سنیں, اب میری بات سنیں, میں آپ کو بھی حل وے فارورڈ بتا دیتا ہوں. پرائسز میں مانتا ہوں یس وہ ایک ویک ایریا, اس میں بھی افیکٹڈ ہوں, آپ بھی, ہم سب افیکٹڈ ہیں, عام آدمی بھی افیکٹڈ ہے, بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, میں مانتا ہوں. اور وہی ایک جسٹیفیکیشن بنی ہے جس سے پی ڈی ایم کا نیریٹو جو ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ بائی آؤٹ بھی ہو رہا ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن 3 جلسے ان کے ہو گئے, مجھے گورنمنٹ گرتی ہوئی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے وے فارورڈ میں سر کراچی انسیڈنٹ کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجئے گا, اور جو جرنلسٹ کے جو غائب ہونے والا واقعہ تھا اس پہ بھی ذرا میں آپ کے کمنٹ چاہوں گا. then I'll come to the concluding remarks of مرتضی سلنگی صاحب. quickly بالکل یہ جو ڈسپلنسز ہیں آئی ایم اگینسٹ دیم, نہیں ہونا چاہیے, بالکل غلط ہے. اس سے حکومت وقت جو ہے چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو, وہ ان پہ اسٹگما جو ہے وہ آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ مزار قائد کی جو بے حرمت ہوئی, اگر اور یہ اسٹگما آیا ہے, یہ اسٹگما آیا ہے جو ابھی جو واقعات ہوئے. نہیں کنسرن تو ہوتا ہے, اٹ از اے میٹر آف کنسرن کہ جرنلسٹ غائب ہوتے ہیں, اس کے بعد جناب چند گھنٹوں کے بعد یا وہ جو ہے وہ ری اپیئر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اچھی ایک چیز نہیں ہے اور کوئی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا, نہ میں سپورٹ کرتا ہوں. اگر آئی جی سندھ مزار قائد کی بے حرمتی پہ اپنا آئینی کردار جو ان کی ڈیوٹی ہے جس کے لیے ان کو ہم نے جناب گریڈ 21 گریڈ 22 میں کیا, اگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سر, لیکن ایک چیز ہے بریگیڈیئر صاحب, اگر کوئی اپنا کردار ادا نہ کرے تو کوئی دوسرے کو کیا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرے؟ سلنگی صاحب یور ٹیک آن دس تھنگ سر, اینڈ اوور آل کنکلوژن. دیکھیں جی بات سنیں, جی بات یہ ہے کہ اگر لاہور میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ جس بندے سے آپ نے ڈلوایا, اس سے پاکستان کے بیانیے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اس سے کشمیر کا جو ایجنڈا تھا اس کو بہت کامیابی ہوئی. آپ صوبے کی ایک آئینی حکومت, اس کے سب سے بڑے پولیس افسر کو آپ غائب کر دیں, اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس سے تو آپ نے نواز شریف کے بیانیے کو اور مضبوط کیا. آپ کس بات کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ قائد اعظم کے مزار پہ کیا ہوا, قائد اعظم کے مزار پہ کیا ہوا ہو جائے, وہ آئی جی بننے کے قابل نہیں جو اغوا ہو جائے. کیا ہوا, کون سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی؟ بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا خاموشی سے بات سنیں, آپ بتائیں کہ کس آئین کے شک کی خلاف ورزی ہوئی. اگر جو ملک ووٹ سے بنا, بیلٹ سے بنا, بلٹ سے نہیں بنا تھا, وہاں پر تو جلسے ہوتے رہے ہیں, وہاں پر تو ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے 11 ستمبر 1971 کو کہ شکایت لے کر کے یحییٰ خان جو ہے وہ ملک کے منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل نہیں کریں. اس میں کون سی بری بات ہے؟ ایم آر ڈی کی تحریک وہاں سے چلی ہے, ہزاروں لوگوں کے جلسے وہاں پر ہوئے ہیں, وہاں پر کون سا کوئی مرد آباد کا نعرہ لگا ہے؟ وہاں پر کچھ نہیں ہوا. آپ نے
आपके वजीर आजम को ये तौफीक नहीं है कि वो फोन उठाकर सूबे के वजीर आला से बात करें कि ये क्या हुआ है, और जो है वो टीवी शो पे बैठकर जो है वो मुस्कुराते हैं और हंसते हैं कि ये कोई मजाक है। आप एक सूबे की आईनी हुकूमत को की इस तरीके से बेइज्जती होती है। सहाफी अगवा हो जाता है क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज दी थी। और सोलंकी साहब, वन क्वेश्चन, एक मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है जो कि मोहसिन बेग साहब ने किया था, मैं दोनों से जवाब लूंगा, आपसे भी सोलंकी साहब, फारूक अमीर साहब आपसे भी। सोलंकी साहब, डू वी नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मुझे एक बात बता दें, वेरी शॉर्ट आंसर। और आइन पर की हुक्मरानी जो है वो कायम होनी चाहिए, और वो तमाम मुतालबे जो छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे, चाहे वो लापता अफराद का हो, चाहे सूबाई खुद मुख्तारी का हो, ये तमाम मामला जो है अब मेन स्ट्रीम हो गए हैं। फारूक अमीर साहब, वी नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर। जी, 3 जलसे हो गए तो 3 जलसे से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है, अभी इस तरीक को आगे चलने दें। नंबर 2, मेरा ख्याल ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में एहतसाब के प्रोसेस को रोल बैक करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी करें कि आज के बाद उनका ऑर्डर जो स्पीडी ट्रायल है, डे टू डे हियरिंग, वो नहीं होगा। I have to take the last comment, मोहसिन बेग साहब, your last comment सर, को बाहर जाने दें। मोहसिन बेग साहब, देखिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं हैरान हूँ, इसी तरह बाकी इदारे, ये भी इनका भी जिस इदारे से तल्लुक है रहा है, मैं हैरान हूँ कि आप क्यों नौशाए दीवार नहीं पढ़ रहे। नुकसान होगा इस मुल्क का। ये आपके लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं। आप हकायक को मस्क करते रहें, ना देखें कि जी आईजी को होना ही नहीं चाहिए 22वें ग्रेड में, अगर वो उसको उठा के ले गया आया वो खानी जंगी कर देता, फायर खोल देता उसके लोग। क्या बातें आप करते हैं? खुदा के वास्ते इस पावर को गलत इस्तेमाल मत करें। ये हम लोगों ने आपको पावर दी है, इसलिए नहीं दी कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।